नाज़रीन, आप देख रहे हैं शाहराह दस्तूर, मैं हूँ यशवीन जमाल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क में इस वक्त सियासी दर्जा हरारत की बात करें तो बहुत अरूज पर है और मरकज़ निगाह इस वक्त सूबा पंजाब है। कल का पूरा दिन हमने देखा कि वो एक इलेक्टोरल एक्टिविटी थी, चीफ मिनिस्टर पंजाब के इंतखाब का अमल था, उसको लेकर पूरा दिन अटेंशन पंजाब पर मरकूज़ रही। और पूरा दिन पहले तो ये डिबेट और डिस्कशन होती रही कि हम जानते हैं कि 3 घंटे तकरीबन जो वोटिंग है उसका प्रोसेस डिले भी हुआ, तो बहुत सारी स्पेकुलेशन, बहुत सारी कयास आराइयाँ उस सारे प्रोसेस के इर्द गिर्द जो है वो घड़ी जा रही थी, उन पर बात की जा रही थी। और कुछ देर के बाद हमने देखा कि अराउंड 5 PM जो है वो खबरें आना शुरू हो गई कि शायद कोई ख़त है जो पंजाब असेंबली में मौजूद है, जो डिप्टी स्पीकर साहब के पास मौजूद है, और उसकी वजह से पासा पलट सकता है और कुछ तब्दीली जो कि लग रहा है कि एक प्लान्ड अमल है उसके अंदर आ सकती है और शायद कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी सर उठा सकती हैं। और हमने देखा कि ऐसा ही हुआ। जब वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ तो बताया ये गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो पार्टी हेड हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब, उनकी जानिब से ख़त भेजा गया है डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली को, और उसमें यह कहा गया है कि जो उनकी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान सूबाई असेंबली हैं वो हमजा शहबाज को वोट देंगे, उनकी हिमायत करेंगे। डेफिनेटली एज एक्सपेक्टेड उसके बाद खासा उसको लेकर सवाल भी किया गया। राजा बशारत साहब ने भी डिप्टी स्पीकर से उनकी रूलिंग की लीगैलिटी के ऊपर सवाल किया, और जब वहां पर बात नहीं बनी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को एहतजाज की कॉल भी दी। और हमने देखा कि लाहौर की जो सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री है लाहौर की, वहां पर उनके रहनुमा भी पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट के खुलने का मुतालबा भी सामने आया और ये कहा गया कि हमारी जो पिटिशन है, जो प्ली है, जो दरखास्त है इस वक्त, उसको सुना जाए। आज का पूरा दिन हमने देखा कि उस पूरे प्रोसेस के अंदर गुजरी। सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई जहाँ पे सारे जो वो हैं फरीकैन हैं, उनके वकला ने वो भी किया, आर्ग्यू भी किया, सबके आर्ग्यूमेंट सामने आए। और अभी हम ये देख रहे हैं कि हमजा शहबाज को दोबारा से अबूरी वजीर आला के स्टेटस पर जो है वो ले जाया गया है और ये कहा गया है कि इस केस की आइंदा समाअत बाद में होगी और जो फाइनल फैसला है वो बाद में आएगा। तो थोड़ा सा ये जो सारा इशू है इस पर बात करेंगे, लेकिन बात करने से पहले हमारी टीम ने कल के दिन और आज के दिन की जितनी एक्टिविटी है उसको सम अप किया है, एक रिपोर्ट सॉर्ट ऑफ उसके फॉर्मेट में एक मोन्टाज बनाया है। पहले वो प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर गुफ्तगू का आगाज करेंगे। डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली की रूलिंग आई और जिसके तहत आइन शिकनी हुई, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इमरान खान ने डिप्टी स्पीकर के आईनी ओहदे से आइन शिकनी करवाई, सदर के ओहदे से आइन शिकनी कराई, स्पीकर के ओहदे से आइन शिकनी कराई। उस वक्त की आइन शिकनी हलाल, अदम एतमाद की तहरीक का आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हुए ईवान की कार्रवाई फरोग की जाती है। और आज जब पंजाब में डिप्टी स्पीकर ने आइन के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो रूलिंग दी है और जिसके तहत चौधरी शुजात साहब, जिनको मैं खराजे तहसीन पेश करना चाहती हूँ, अपनी पार्टी को हदायत जारी की कि ऐसे झूठे को, ऐसे फितने को, ऐसे फसाद को वोट नहीं देना। ये पार्टी हेड की रूलिंग है। पीटीआई ने स्कोर किए 176 और क्यू ने किए 10। मुझे लेटर मौसूल हुआ है चौधरी शुजात साहब की तरफ से। As party head of Pakistan Muslim League, I have issued directions to all my provincial members named herein below to cast their votes in favor of Mohammad Hamza Shehbaz Sharif. इस लेटर के मुताबिक according to the ruling of the Supreme Court, PML काफ के 10 वोट रिजेक्ट होते हैं। और इसके मुताबिक जी व्यूअर्स, आपने देखी एक छोटी सी रिपोर्ट कल के दिन का। हमने सम अप करने की कोशिश की है पूरे दिन की जो एक्टिविटी है और जो एक बैकग्राउंड है उसको भी साथ में शामिल करने की कोशिश की है। मुसलसल इस प्लेटफॉर्म से हम ये बात कर रहे हैं कि पंजाब पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से, सियासी इंपॉर्टेंस के लिहाज से सबसे बड़ा और अहम सूबा है और मुसलसल हम देख रहे हैं कि वो किसी ना किसी क्राइसिस का शिकार है, चाहे वो पोलिटिकल क्राइसिस हो, चाहे वहाँ पर लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो। और जो आज के दिन की कार्रवाई हुई है उसके बाद फिर से एक अनसर्टेनिटी की हम देख रहे हैं कि सिचुएशन पंजाब में प्रिवेल कर रही है। तो इन तमाम तर इशूज़ पर बात करेंगे कि फ्यूचर कोर्स ऑफ
آف ایکشن کیا ہوگا, کس طریقے سے کچھ تھوڑا سا سینس جو ہے وہ بحال ہو سکتا ہے پنجاب کے اندر. ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات ہیں تعارف کروا کے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. اسلام آباد اسٹوڈیو سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عثمان سعید بسرا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ بسرا صاحب آپ کا, آپ کے وقت کے لیے. لیگل ایکسپرٹ ہیں بیرسٹر زین منصور بھی اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا بھی, آپ کے وقت کے لیے. پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما پشاور اسٹوڈیو سے اقبال ظفر جھگڑا صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ کے وقت کے لیے. اور پاکستان پیپلز پارٹی سے شیلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں. بہت شکریہ شیلا آپ کا بھی, آپ کے وقت کے لیے. میں بسرا صاحب آپ سے اگر سے گفتگو کا آغاز کر لوں, کل کا دن کیا ہوا, لیگیلٹی کیا ہے, ٹیکنیکلٹی کیا ہے, وہ سارا بات کریں گے پروگرام میں. میں صرف سب سے پہلے ایک سوال جو کرنا چاہتی ہوں, قاسم سوری صاحب کی جو رولنگ آئی تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس, اور وہ جو اس سے پہلے اجلاس اور اس کے بعد کا جو سارا معاملہ ہے, اس وقت بھی ہم لوگ یہ کہہ رہے تھے یہاں پر جو میڈیا میں بیٹھے ہوئے کامنٹیٹرز ہیں, اور آج پھر آپ سے یہ سوال کروں گی کہ آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جنہیں نہیں کھولنا چاہیے, کچھ پریسیڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جنہیں نہیں سیٹ کرنا چاہیے. اس وقت اگر وہ رولنگ نہ آتی تو شاید آپ نہیں سمجھتے آج اس رولنگ کی گنجائش نہ ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے یہ ممکن نہیں ہے کہ جب ہم دونوں رولنگز کی بات کریں تو اس کا پرسپیکٹیو لوگوں کے سامنے نہ جائے. جب تک ہم اس پرسپیکٹیو میں جو ہمارا پس منظر ہے اور جس کے بعد یہ پیش منظر ہمیں آج پیش ہے, جب ہم اس کو اس میں سے نکال دیں گفتگو تو بالکل وہ بے بانی ہو جائے گی. دیکھیے قاسم سوری صاحب نے ایک لیٹر کی بنیاد کے اوپر, جو لیٹر آج بھی سپریم کورٹ کے اندر موجود ہے, جس لیٹر کی وجہ سے انہوں نے یہاں ایک رولنگ دی, جس لیٹر کو آج تک ابھی کھولا نہیں گیا, ایک وہ لیٹر ہے. ایک آج جو ہم دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر جس لیٹر کو انہوں نے بلوا لیا ہے کہ وہ لیٹر لے کے جو ریکارڈ کا حصہ ہی نہیں ہے شجاعت حسین والا, ایک وہ لیٹر ہے. دیکھیے اس وقت جب ہم سپریم کورٹ کے اندر لے کے آئے, ہمارا سٹینس آج بھی وہیں پہ ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک بیرونی سازش ہوئی, پاکستان کے اندر ایک سائفر موجود ہے جو بتا رہا تھا کہ بیرونی سازش جو ہے وہ ایک بپا کی گئی ہے. پاکستان کے اندر اس کے سہولت کار جو ہیں مقامی سیاسی پارٹیاں وہ اس کی سہولت کار بنی ہوئی ہیں. اور کیونکہ یہ جو ایک دن پہلے جب یہاں پہ جمع کروائی گئی عدم اعتماد کی تحریک پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر, یہ سائفر ایک دن پہلے اس کو انڈیکیٹ کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ اس وقت کے وزیر اعظم کو اگر نہ ہٹایا گیا پاکستان کانسیکوینسز فیس کرے گا, تو انہوں نے اپنی دانست میں یہ اس کو کیا. آج جب اسی بات کو لے کر کے سپریم کورٹ کے وہی ججز بیٹھے ہوئے ہیں, آج اگر آپ ان کے اس کے اوپر جو معاملات ہیں سارے جو انہوں نے اس کے اوپر ان کی کمنٹس اگر وہ سن لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت کے معاملے میں اور آج کے معاملے میں کیا فرق ہے. اور آج جب انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ پریما فشائی یعنی بادی نظر کے اندر جو ڈپٹی اسپیکر ہیں پنجاب کے, ان کی جو رولنگ ہے وہ متصادم ہے ان کے اپنے فیصلے کے جس کو انہوں نے بیس بنایا ہوا ہے, یعنی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ. اور اگر انہوں نے کہا کہ اگر سپوزٹلی فرض کریں یہ ایسا ہی ہوا تو کیا ان کے وکیل صاحب سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے سے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. سو ان دونوں کا جو پس منظر ہے اس کو جانے بغیر ہم نہیں, لیکن جو آپ لیٹرز کی بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. وہ لیٹر انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس لیٹر کو دیکھنا چاہتے ہیں, جو چودھری شجاعت صاحب والا لیٹر آپ جس کا حوالہ دے رہے ہیں. لیکن جس لیٹر کی آپ بات کریں جس کو آپ لوگوں نے پہلے بنیاد بنایا تھا, آپ نے خود کہا کہ اس کو تو کھولا بھی نہیں گیا. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی بات کریں, فارن آفس کی بات کریں, سب کنسرنڈ حلقوں کی بات کریں, سب نے کہا کہ آپ اس لیٹر کو جو رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے وہ بات ثابت نہیں ہوتی, ظاہر نہیں ہوتی. یشوین دیکھیے, اور پھر میں سوال اگین I want to come back to a point کہ جو بھی بات ہے معاملہ سارا بالکل ٹھیک ہے, سیاستدان یہ بات اپنے ایمبٹ کے اندر کیوں نہیں رکھتے, ادارے انوالو ہونے کی نوبت کیوں آتی ہے؟ دیکھیے ادارے کب انوالو ہوتے ہیں, خاص طور پہ ابھی جو ہمارے پیش نظر ایک نقطہ ہے وہ ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کی کیوں انوالو ہوئی. جب آپ ایک گراس انلیگیلٹی کر رہے ہیں, جب ایک بدنیتی پہ مبنی ایک معاملہ, دیکھیں نا بدنیتی کہاں سے ثابت ہو رہی ہے. آپ نے شجاعت حسین کا خط تو کہا کہ اس کے اوپر سارا یہ فسانہ سارے کا سارا اس کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے, اور بدنیتی یہ ہے کہ آج ان کے وکلا کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ ریکارڈ کا حصہ ہی نہیں بنایا ہوا ہم نے. تو جب آپ کے سیاستدان جو ہیں اور یہ جماعتیں بدنیتی کی بنیاد کے اوپر پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ کی توہین کریں گے ایک پلانڈ طریقے سے, تو الٹیمیٹلی جب ایگریو پارٹی ہے وہ کہاں جائے گی. جب آپ پارلیمان کے اندر جو ہے وہ امریکی سازش کے بعد پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی جو ہے وہ ایوان میں موجود نہیں ہے, اس کے بعد آپ پنجاب کے اندر جو عوامی مینڈیٹ ہے اس کی توہین کریں گے, تو الٹیمیٹلی کہاں جائیں گے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کے پاس جائیں گے. اچھا I'll come back to you. میں ذرا جھگڑا صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں. یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس کی لیگیلٹی کیا ہے, اس کا کیا بیک گراؤنڈ تھا, میں اس نقطے پہ آپ کی جانب واپس آؤں گی. جھگڑا صاحب, بسرا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا معاملہ بدنیتی پر مبنی تھا, جو ایک مینڈیٹ ہے عوام کا اس کو جو ہے وہ چیلنج کیا, اس کو چوری کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے, تو پھر الٹیمیٹلی کوئی چوائس نہیں رہتی, آپ کو جانا پڑتا ہے اداروں کے پاس. دیکھیں جی, یہ جو بات چیت ہو رہی ہے اور جو ڈیولپمنٹس سامنے آئی ہیں اس واقعے کے بعد, اور کل جو
مسئلہ سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا ہے، تو اس کے بعد اس پہ زیادہ بات تو نہیں ہو سکتی، لیکن اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جو کچھ وہاں ڈپٹی اسپیکر صاحب نے اپنی رولنگ دی تھی، تو وہ باقاعدہ انہوں نے اس کی ریفرنسز دیے کہ کس ریفرنس پہ انہوں نے بیس کر کے یہ ڈیسیشن دیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ایپیکس کورٹ کی جو ڈیسیشن تھا وہ کوٹ کیا ہے، اور اس کو سامنے رکھ کر اس نے باقاعدہ یہ کیا ہے کہ اس کو بیس بناتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ چونکہ ایپیکس کورٹ کی رولنگ ہے اور باتیں ہوئی ہیں، اسی پہ میں اپنا یہ آج کا جو فیصلہ ہے یہ بیس کرتا ہوں، اور اس میں جو 10 ووٹس ہیں، یہ جس طرح کہ آپ نے پہلے بھی کہا کہ جو ووٹس سکور ہوئے تھے اس میں سے 10 ووٹس جو ہیں وہ انہوں نے انویلڈ قرار دے دیے، کیونکہ انہوں نے ایپیکس کورٹ کے پریویس اس کو بھی، اور اب جو ڈیولپمنٹس سامنے آ رہی ہیں اس کی نظر میں میرے خیال میں کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ غلط نہیں ہے، اس پہ ہم سٹینڈ کرتے ہیں، اور باقاعدہ اس پہ ہم فائٹ بھی کریں گے۔ اور یہ جو بدنیتی کی باتیں ہوتی ہیں کہ بدنیتی پہ بات چیت ہوتی ہے، تو یہ تو دیکھیں پالیٹکس میں سب کچھ سامنے آتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پالیٹکس میں ہر ایک پارٹی اپنے مفاد کے لیے کام کرتی ہے، وہ بدنیتی کی بات نہیں ہوتی۔ لیکن جھگڑا صاحب ایک سوال یہاں پہ پوچھنا چاہتی ہوں، آپ لوگوں کے لیے آج کا دن جو کچھ ہوا سپریم کورٹ میں تھوڑا ورینگ نہیں ہے؟ کیونکہ حمزہ شہباز صاحب کے اوتھ کے بارے میں آنریبل ججز کی جانب سے کہا گیا کہ وہ میٹر نہیں کرتا اور ان کو ان کی عبوری سٹیٹس پہ واپس لے کے جایا جا رہا ہے، تو ڈونٹ یو تھنک ایز اے پارٹی آپ لوگوں کے لیے یہ بات پریشان کن ہے؟ دیکھیں، جہاں تک کنسرن ہے کورٹ کے ڈیسیشن کا، اس پہ ہم کوئی بات نہ کرنا چاہتے ہیں، نہ کبھی اس کو ہم نے چیلنج کیا ہے۔ پی ایم ایل این کا یہ ریکارڈ ہے کہ اللہ کے کرم سے عدالت کا جو فیصلہ ہوتا ہے ہم اس کو بہت آنریبلی لیتے ہیں، اور اس پہ ہمارا جو سٹینڈ ہوتا ہے وہ in line with the decision of the courts ہوتا ہے۔ تو جو بھی فیصلہ آئے گا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو قبول کریں گے۔ میں ذرا شہلا رضا صاحبہ کو گفتگو میں شامل کر لوں۔ شہلا صاحبہ، یہ کل جو کچھ ہوا، آپ کو پتا ہے کہ آپ کی جماعت کا بیچ میں بہت نام آیا ہے، زرداری صاحب کے لیے کہا گیا کہ سارا جو پاسا ہے یہ پلٹنے میں ان کا کردار ہے، اور بہت تنقید کی زد میں ہے رات سے زرداری صاحب۔ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ اس طرح کی جو یہ کنگ میکر کا رول اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جس کے اندر وہ اس ملک کی سیاست کے لیے نقصان دہ ہیں، اور آپ کو پتا ہے بہت ساری تنقید عمران خان صاحب کی جانب سے بھی بہت کچھ کہا گیا، ان کے دیگر پارٹی رہنماؤں کی جانب سے بھی بہت کچھ کہا گیا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک منفی کردار ادا کیا ہے اس سارے معاملے کے اندر۔ سب سے پہلے تو اگر عمران صاحب اور ان کی جماعت یہ نہیں کہے گی اور برے الفاظ استعمال نہیں کرے گی، گندی زبان میں استعمال کرے گی، تو پھر پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارے ملک میں پی ٹی آئی بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی عدالت سے جا کر یہ بتا دیں کہ یہ غیر آئینی، کیونکہ آج ہر شخص یہ بات کر رہا ہے کہ قاسم سوری صاحب کو عدالت میں طلب کیوں نہیں کیا گیا۔ آج یہ ہر طرف سے بات ہو رہی ہے، اور بہرحال میں تو یہ کہوں گی کہ عمران خان کی پوری سیاست دو خط کے درمیان ڈوب رہی، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ خط جو ہے ان کو کون سا خط کھینچے گا ان کی پارٹی اور عوام کے درمیان، اور ان کی پارٹی اور پارلیمنٹ کے درمیان۔ یقیناً اس سے ایک خط تو کھینچا ہے، اور میں یہ ضرور کہوں گی کہ دیکھیے جب قاسم سوری والے معاملے کی بھی بات ہوئی اور پھر پنجاب اسمبلی والی بھی بات ہوئی، تو اس وقت بھی بہت سارے وہ جو قانون دان ہیں جو کہ آئین سے عبور رکھتے ہیں، انہوں نے اس وقت بھی اس کو متنازع کہا تھا، اور آج بھی کچھ کہہ رہے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہی ہے کہ جو میری نظر سے گزرا یہ بات کہ پہلا جو تھا وہ فیصلہ تھا، تحقیق نہیں تھی، تو اس کے بعد اگر تمام پارٹیز یہ بات کریں کہ ہمیں ایک لارجر بینچ چاہیے تو وہ غلط نہیں ہے، کیونکہ تمام لوگوں کو اس پہ ریزرویشنز ہو گئی ہیں اب،
اور اب یہ بات بابانگ دہل کی جا رہی ہے کہ ایک مخصوص بینچ جو ہے وہ اس سے ہمیں ہٹنا ہوگا، اور جو ہم نے ایک لارجر بینچ کی بات کی ہے وہ بات آ رہی ہے، اور جب یہ بات آ جائے کہ ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے تو ہمیں اس پہ بھی دیکھنا چاہیے۔ اچھا شہناز صاحبہ، ایک سوال یہ بھی ہے کہ ایک تاثر ہے یا ایک انالیسز یہ بھی ہے کہ کچھ چیزیں، کچھ روایات ایسی ہیں اس ملک میں جو میں نے ابھی بسر صاحب سے بھی کہا تھا کہ وہ ختم ہونی چاہیے پاکستان کی سیاست میں۔ جب یہ لوگ بات کر رہے تھے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت اور کہہ رہے تھے ہم سرپرائز دیں گے، ہم تب بھی کہہ رہے تھے غلط کہہ رہے ہیں۔ کل کا پورا دن آپ لوگوں نے کہا ہم سرپرائز دیں گے، ہم تب بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ سیاسی توڑ جوڑ جو ہے ان کے لیے بھی کوئی ایک لائن سیٹ ہونی چاہیے؟ ہر وقت سیاست میں یہ کلیم کرنا کہ میرے پاس سرپرائز ہے، میں وکٹ لے لوں گا، ڈونٹ یو تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم ان ساری چیزوں سے وی رائز ابو آل آف دس؟ دیکھیے بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ عمران صاحب نے کہا میں سرپرائز دوں گا، وزیر اعظم ہیں، ان کا کام ہے اپنے لوگوں کو آئینی طور پر مطمئن کرنا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ ایک جو اسپیکر ہے وہ تمام جماعتوں کے لوگوں کو غدار ڈکلیئر نہیں کر سکتا، لیکن اس وقت کسی کو ضرورت نہیں ہوئی کہ کچھ اس کو بلاتا یا کچھ کرتا۔ ہم نے کسی کو غدار ڈکلیئر نہیں کیا، ہم نے وہی جو میڈیسن ہے وہ ان کو دیے، وہی میڈیسن واپس دیے۔ چلے پنچایت، ایک منٹ آخری جملہ کہہ دوں، جی پنچایت میں کیا ہوا کہ ایک کیس گیا ایک گاؤں کی، انہوں نے اس پہ فیصلہ دے دیا، دوسری دفعہ اسی نوعیت کا کیس گیا تو انہوں نے کہا کہ جی اب ہمارا فیصلہ مختلف ہوگا کیونکہ پہلے ہم نے تحقیق نہیں کی تھی، اس میں ہم تحقیق کرنا چاہتے ہیں۔ تو پنچایت کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے، سننا چاہیے ہر ایک کو، ہر ایک کے پاس دلائل ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب یہ معاملہ لمبا جائے گا اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے ہے۔ اور میں یہی کہوں گی کہ اتنی ساری پارٹیز ہیں اور وہ مطمئن نہیں ہو رہی ہیں تو بینچ لارجر بننا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، چلیں اس پہ مزید آپ سے بات کرتے ہیں، بیرسٹر صاحب کو گفتگو میں شامل کر لیں۔ سر کیا لیگل اس وقت آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اس سارے معاملے کی؟ آئی انڈرسٹینڈ کہ اس وقت معاملہ جو ہے وہ کورٹ کے اندر ہے، انٹرپریٹیشن آ جائے گی اس کی، لیکن جو ابھی تک نظر آ رہا ہے کیونکہ اس کو لے کے بڑی ڈیبیٹ ہے کہ 63A ایگزیکٹلی کیا کہتا ہے، پارلیمنٹری پارٹی ہیڈ اور پارٹی ہیڈ کے اندر کیا کوئی تفریق ہے، اگر وہ ہے تو وہ کتنی بائنڈنگ ہے، اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اور پھر ایٹ دا سیم ٹائم ایک رائے یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ پارلیمنٹری پارٹی ہیڈ جو ہے وہی یہ سارا کچھ کرے گا، لیکن کیونکہ پارٹی ہیڈ کہہ چکا ہے تو یہ والے جو ممبرز ہیں یہ ڈی سیٹ پھر بھی ہوں گے، ووٹ گنا بھی جائے تو بھی اس کے بعد ڈی سیٹ ہوں گے۔ اچھا، تھینک یو ویری مچ فار برنگنگ می ہیئر اینڈ انوائٹنگ می ہیئر۔ اچھا، اس میں یہ سب معاملہ جو ہے وہ آرٹیکل 63A(1) کی انٹرپریٹیشن کے بارے میں ہے، اور آرٹیکل 63A(1) اگر آپ لوگ پڑھیں، 1 بھی ہے اور ساتھ 2 and 3 and ادر اس کے جو سب سیکشنز ہیں اس کو پڑھیں تو اس میں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو انٹو کہ جی آرٹیکل 63A(1) کیا اتنا لمبا کہتے ہیں، مگر اس میں ایک ایکسپلینیشن انہوں نے جو دی ہوئی ہے وہ ہے پارٹی ہیڈ کے بارے میں۔ اب پارٹی ہیڈ، آئی ایم گوئنگ ٹو ریڈ اٹ فرام ہیئر، پارٹی ہیڈ مینز اینی پرسن بائی واٹ ایور نیم کالڈ ڈکلیئرڈ اینڈ as such by the party۔ اب آپ کی وہ جو ڈسٹنکشن جو آپ کہتی ہیں نا کہ پارلیمنٹری ہیڈ ہو، that is not written there in the constitution۔ اب وہ پارٹی ہیڈ ہے۔ اچھا، اب جو دی سپریم کورٹ کی جو شارٹ آرڈر آیا ہے، I'm not going to، کیونکہ شارٹ آرڈر آیا ہے اس میں انہوں نے ڈیٹیل ججمنٹ نہیں دی کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا کس طرح، انہوں نے شارٹ آرڈر میں بھی پارٹی ہیڈ کہا ہے۔ اب پارٹی ہیڈ جو ہے وہ اب واٹ ایور، اب اس میں مجھے نہیں پتا اور نہ ہی میں اس میں اتنا زیادہ لمبا جاؤں گا کہ کیا پی ٹی آئی نے یا اس وقت جو پہلا جو ڈیسیجن تھا اس میں کون سی کس کے لیٹر کے آیا تھا، کس کے لیٹر کے بہاف پہ کس نے ڈکلیئر کیا تھا کہ جی دیز پیپل آر گوئنگ ٹو ووٹ ان اے سرٹن مینر، جو پی ٹی آئی کا جو تھا اور جو ان کے 25 بندے جنہوں نے علیحدہ ووٹ کی تھی۔ مگر جو ڈیسیجن آیا اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ ایک کہ جی دیز آر ڈیفیکٹرز، ٹھیک، جو ڈیفیکٹرز ہیں دو۔ اب وہ ڈیفیکٹرز کیا ہوئے کہ وہ یہ ہوا کہ جی آرٹیکل 63A کے تحت انہوں نے اپنی پارٹی کی جو پالیسی تھی یا پارٹی کی ڈائریکٹیو تھی، جو پارٹی ہیڈ کی ڈائریکٹیو تھی، اس کو نہیں فالو کیا اور انہوں نے ایک سرٹن طریقے سے غلط طریقے سے ووٹ کیا۔ اب دوسری یہ جو بات ہے اور جو میکس اٹ اے لٹل مور کنٹروورشل ان دا سینس کہ جی یہ باتیں اگر آپ نے، ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا کہ جی انہوں نے غلط بات کی، انہوں نے ایک ووٹ جو جس سے سرٹن ووٹ کرنی تھی انہوں نے ووٹ نہیں کی،
اب ان کی ووٹ جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کی جائے گی. میرے خیال میں سارا جھگڑا جو ہے وہ سارا مسئلہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ ووٹ آیا, وہ ووٹ جو ہے جو انہوں نے کی تھی وہ کنسیڈر ہوگی یا نہیں ہوگی. دا سپریم کورٹ اب اس میں بھی وہ جو 5 بینچ کا جو سپریم کورٹ تھا, اس میں بھی انہوں نے, اگر آپ ڈسینٹنگ نوٹ پڑھیں 2 ججز کا, انہوں نے کہا دس از رانگ, ان کی ووٹ کو آپ کاؤنٹ کریں گے. بٹ the majority said کہ نہیں, the 3 judges said کہ نہیں, ووٹ نہیں کاؤنٹ ہوگی, اور ووٹ جب نہیں کاؤنٹ ہوگی تو obviously پھر وہ جو ہوں گے وہ باقی ہے. تو اسی کو جو جہاں تک میری کا بھی کوئی معاملہ ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک کلیم یہ بھی ہے کہ اگر ایسا کوئی خط تھا بھی تو وہ اس وقت ووٹنگ سے پہلے ان ممبرز کے پاس نہیں تھا, تو اس لیے اس کی کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ, سپریم کورٹ کے پاس جو بھی انہوں نے جو آرڈر دیا ہے, جو شارٹ آرڈر دیا ہے, اس میں ٹائمنگ کی بھی کوئی بات نہیں کی, نہ ہی کوئی اس طرح کی بات کی کہ جی اس سے پہلے آیا یا اس کے دوران آیا یا وٹ ایور the question was. But the question here was, اور اگر آپ ڈائسینٹنگ نوٹ پڑھیں, اٹ از ویری انٹرسٹنگ فار اس, میں ایز اے لیگل اسٹوڈنٹ میرے لیے وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یس اٹ از, وہ 63A آپ کہتے ہیں کہ 63A1 کہتے ہیں کہ جی یس اٹ از فار وہ جو عام فہم کہ جی آپ لوٹائزم کو اس کو روکیں اور جو باقی سارا کچھ اس کو روکیں. بٹ دا فیکٹ ریمینس کہ اس میں آرٹیکل 63A1 نیور سیڈ, اور اس میں کہیں بھی اسپیسیفکلی یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ جو ووٹ دے رہے ہیں اس کو بھی آپ نہیں مانیں گے. سو یہ پرابلم جو آ رہی ہے, اور جو سپریم کورٹ کو ابھی پھر سے جو کل جو ہوئی ہونے کے بعد بھی وہ ممبرز ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں پارٹی کے خلاف, وہ ہو سکتے ہیں, وہ ڈی سیٹ ہونے کی, یس دیر از آلویز اے پروویژن کہ جو ان کو ڈی سیٹ کیا جائے, اور پھر وہ ایک اور ڈسکشن, ایک اور ڈسکشن بھی یہ ہوئی تھی کہ ان کو فار لائف کیا جائے, کیونکہ پریزیڈنٹ صاحب نے جو ریفرنس بھیجا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ویدر دے شوڈ بی گیون لائف سینٹنس ان دا سینس کہ جی اس کو کیا جائے یا نہیں, وہ انہوں نے کہا نہیں ہونا چاہیے لائف سینٹنس نہیں. بٹ دا فیکٹ ریمینس کہ جی یہ جو ووٹ والا جو کاؤنٹ ہو رہا ہے, جو کل جو ہوا ہے پنجاب اسمبلی میں, وہ بھی اسی بات فیصلہ آ جائے گا, تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن میں ڈیفینیٹلی کلیئرٹی آ جائے گی. بصیر صاحب ایک تنقید آپ پر ہے, میں چاہتی ہوں کہ اس پہ آپ سے ضرور بات کروں کہ اسٹینڈرڈز جو ہوتے ہیں نا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے, کسی بھی انڈیویجول کے فار دیٹ میٹر, وہ سب کے لیے برابر ہونے چاہیے, ڈبل نہیں ہونے چاہیے. بہت ساری باتیں اب کل سے مورالٹی کی باتیں کی جا رہی ہیں, نیت اور بدنیتی کی باتیں کی جا رہی ہیں, سیاسی توڑ جوڑ کو ایک بڑا ہی نیگیٹو رنگ دے کے پیش کیا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب کو کیا پڑی تھی, وہ کیوں گئے چودھری شجاعت صاحب سے ملنے. سوال یہاں پر یہ بھی تو پیدا ہوتا ہے کہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ جب آپ لوگ ملے تھے, اور میں اس کو غلط نہیں کہہ رہی, وہ بھی تو پولیٹیکل پروسیس کا حصہ تھا, تو اگر آپ کسی سے ملیں اور سیاسی جوڑ توڑ کریں تو وہ ٹھیک ہے, کوئی اور ملے اور کرے تو وہ درست نہیں ہے. اور پھر پرویز الہی صاحب کی سیاست پر بھی تھوڑا کامنٹ کر دیجئے کہ وہ ہی گیو ہز ورڈ ٹو چودھری شجاعت اینڈ زرداری صاحب کہ وہ ان کا ساتھ دیں گے, اور شام کو پتہ چلا کہ وہ آپ کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے. اچھا یشوین, میں چاہتا ہوں کہ میں کوئکلی پہلے رسپونڈ کر دوں. ہمارے جو دوست بیٹھے ہیں, ہمارے پینلسٹ بیٹھے ہیں, جھگڑا صاحب نے کہا کہ ان کی جماعت جو ہے وہ بالکل بلیو نہیں رکھتی ہے وہ کوئی اداروں کے اوپر حملے کی. میرے خیال میں ہماری تو یادداشت انٹیکٹ ہے, ہماری کوئی ایسے دماغی میں عارضہ تو نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ کیونکہ میں خود بھی ایک لائر ہوں اور ایک لا کمپنی کو بھی رن کرتا ہوں, میری یہ بیک گراؤنڈ بھی ہے پولیٹیکل اپارٹ فرام دا پالیٹکس. مجھے معلوم ہے کہ ایک ہی پاکستان کی سپریم کورٹ کے اوپر مسلح حملہ ہوا ہے, مسلح حملہ وہ ان کی جماعت نے کیا ہوا ہے. مجھے معلوم ہے کوئٹہ رجسٹری کے اندر جو معاملہ ہوا ہے وہ انہوں نے کیا ہوا ہے. مجھے معلوم ہے یہ ملک قیوم, جسٹس قیوم ڈھونڈ رہے ہیں, تو جو ابھی ناپید ہو گئے ہیں. ابھی انن دیکھیے, میں بتاتی ہوں, دیکھیے یہ والا بیگیج کھولیں گے تو بیگیج تو پھر بہت ہے آپ کا بھی. دیکھیے اگر تو ہم نے کسی سپریم کورٹ پہ حملہ کیا ہوا ہے تو بالکل ہمارا بیگیج ہونا چاہیے. کون کیا ہے ماضی گواہ ہے, آگے سنیے, میں اس وقت بھی یہی نوکری کرتی تھی, اسٹوڈیو میں بیٹھے تھے ہم. آگے سن لیجیے. اب ہماری بہن نے کہا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف ہے, تو یہ تو غلط بولیں گے ہی, تو اگر غلط نہ بولیں گے کیسے پتہ چلے گا یہ پاکستان تحریک انصاف ہے کہ نہیں. تو شہلا کی خدمت میں 10 بدست گزارش کروں گا, ہم نے کبھی بے نظیر بھٹو کی جعلی تصاویر ہیلی کاپٹر سے نہیں پھنکوائی تھی, نہ ہم نے بے نظیر بھٹو کے متعلق وہ الفاظ استعمال کیے جو ٹی وی بیٹھ کے نہیں کی جا سکتے. تو ہمیں معلوم ہے کہ کس کی اخلاقیات کیا ہے اور کس کی زبان کیا ہے. ابھی پچھلے آپ سن لیں شہلا نے, ایسے نہیں, ابھی ریسنٹ پاسٹ کے اندر آپ کے چیئرمین نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے عمران خان صاحب کے متعلق جو جملے کہے وہ یہاں ریپیٹ نہیں کی جا سکتے. سو دس از یور ہسٹری, ناؤ کم ٹو دا پوائنٹ. میں آج کیونکہ میں آپ سب میں سے میرے خیال میں ود آل دا آپ سے گریس لوں گا کہ میں وہ آدمی ہوں جو اس بینچ کے اندر پیش ہو کے آ رہا ہوں. سو میں بہتر اس پہ کمنٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیس کیا ہے. یہ کیس آج بھی مسلم لیگ نون اور اس کے وکلا اور حمزہ کے وکلا اور پنجاب کی جو قانونی ٹیم ہے وہ آئیں بائیں شائیں کرتے رہے ہیں. قانون جو کیس کیا تھا جس کے اوپر ہمارے معزز چیف جسٹس صاحب نے ایمفسس کیا کہ کیس کیا ہے, انہوں نے کہا کیس یہ ہے کہ ڈپٹی سپیکر نے ایک رولنگ دی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رولنگ میں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اس پیراگراف کے تناظر میں دی ہے. انہوں نے کہا کہ رولنگ
جس طرح آپ نے دی ہے ہمیں ڈھونڈ کے دکھائیں کہ ہماری ڈیسیجن کے اندر ہمارے فیصلے کے اس پیراگراف میں کہاں لکھا ہے. اس کا جواب نہ بدقسمتی سے دے سکے ہیں خود ان ڈپٹی اسپیکر کے وکیل صاحب. انہوں نے کہا میری تیاری نہیں ہے جی. اچھا ان کی یہ بڑی تیاری تھی کہ شجاعت حسین سے خط لینا ہے, وہ چھپا کے لے کے آنا ہے, اسے پاکستان کے لوگوں کے مینڈیٹ پہ شب خون مارنا ہے, لیکن ان کی عدالت میں آنے کی تیاری نہیں تھی. ایک سوال جو میں کروں گی آپ کو انٹرپٹ کر کے, یہ جو آپ بتا رہے ہیں دن کی کارروائی ہے, پورا دن رپورٹ ہوتی رہی ہے, اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سارے سوالات پوچھے گئے ہیں, اس کو کوئی چیلنج نہیں کر رہا, لیکن جو آپ کچھ ماضی کے حوالے دیتے ہیں, آپ نے ابھی بی بی اور پی ایم ایل این کے پرانے تعلق کا جو حوالہ دیا, اس کے بعد انہی دونوں جماعتوں نے میثاق جمہوریت بھی کیا. سوال آپ لوگوں سے مسلسل یہ کرتے ہیں اور 10 ساتھ میں گزارش بھی کرتے ہیں کہ پالیٹکس میں بند دروازے نہیں ہوتے. آپ لوگوں نے بھی جس کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ڈکلیئر کیا تھا معذرت کے ساتھ, آج آپ کا چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہے, تو یہ مارجن سب کو دیجیے نا. اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ جب اسی کیس کے اوپر جو ایک بڑی میں سوال کری, پہلے میرے سوال کا جواب. نہیں آپ اس کی طرف میں آتا ہوں نا جی. دیکھیں آپ نے سوال کیا یا تو ہو رہا میں اٹھ کے چلا گیا ہوں. دیکھیے ابھی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے. دیکھیے آج 2 بڑی امپورٹنٹ آبزرویشن جو ہیں وہ کمنٹس آئے ہیں ہمارے معزز عدلیہ کی طرف سے. پہلا تو یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. دوسرا امپورٹنٹ نقطہ جس کے اوپر ابھی تک بات نہیں ہوئی یہ ہے کہ وہ بات جس کے اوپر فسانہ کھڑا تھا, چودھری شجاعت حسین کا خط, یشفین نہ تو وہ خط ریکارڈ کا حصہ بنایا ہے ڈپٹی اسپیکر کے وکلا نے, نہ وہ پنجاب کی وکلا کی ٹیم ہے, انہوں نے دیکھیے کیونکہ میں وکیل ہوں نا جی. دیکھیے میں کیس لے کے گیا ہوں عدالت کے اندر, اور میرا کیس بنیاد کر رہا ہے ایک سرٹن فیکٹ کے اوپر. وہ خط ہے, وہ خط تو میں نے حصہ ہی نہیں بنایا پوری پروسیڈنگ کا. آج جب ان سے سوال کیا گیا کہ وہ خط کدھر ہے, تو وہ آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے کہ جی آپ ہم سے ویسے پوچھ لیں خط کی کیا ضرورت ہے. تو ایک تو وہ ایک بڑی ڈسکرپنسی ہے لیگل, وہ جو آپ کے سامنے میں. دوسری امپورٹنٹ بات جو آج چیف جسٹس صاحب نے کی بڑی درد دل سے, انہوں نے کہا کہ جی وہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل جو ایک ڈس ایگریمنٹ ہوا ہے, اور اس کے اوپر جو اس کی وجہ سے ہماری معاشیات پہ بڑا مسئلہ بن رہا ہے. یہ بات ہے, I really want to talk to you about this. ایگزیکٹلی. دیکھیے میں آج بھی ہم نے جو بات کی پریس ٹاک میں نے بھی کی سپریم کورٹ کے بعد, ہمارے دیگر ہمارے رہنما وہ موجود تھے. ہماری تو آپ کے ٹی وی کے توسط سے بھی یہ درخواست ہے کہ جناب چیف جسٹس صاحب آپ کے پاس قومی اسمبلی کے سابقہ ڈپٹی اسپیکر صاحب نے ایک لیٹر بھیجا ہوا ہے, صدر پاکستان نے بھی آپ کے پاس ایک لیٹر بھیجا ہے. پھر آپ پالیٹکس کے اندر ادارے کو اپیل کر رہے ہیں اور ادارے کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جسوین سنیے میری, میں اب بینگ اے پاکستانی ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں, یہاں پہ پالیٹکس نہیں کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو ہماری ایک پولیٹیکل ایک صورتحال کی ابتری ہے, اس کی وجہ سے معاشی ابتری ہے. تو اگر آپ وہ خط کھول لیں اور پتہ چلے کہ یہ سیاسی ابتری پاکستان کی منتخب حکومت کو ہٹانے کے وقت کیسے کس نے شروع کی, تو بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہمارا بہت سا ڈس ایگریمنٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. جی ضرور. جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی آپ بات کر رہے ہیں, اگر وہ آج الائیو ہوتی ہیں آپ انہیں نہ چھوڑتے. مریم صاحبہ ایک خاتون ہے, آپ کے قائد نے کہا کہ میرا نام اس طرح نہ لو کہ ہمارے شوہر کو تکلیف ہو جائے, اس سے گندی بات اور کیا ہوگی. تو چاہے آپ کسی بھی خاتون کو کہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو خط ہے صاحبہ جو ہے وہ وہاں پہ کھلا اور اس کو دیکھا گیا, اور آپ کے جو بابا روان تھے وہ ڈیٹ اس میں کرتے رہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. جب وہ اس پہ کمیشن بھی بنے گا تو 3 دفعہ اس پہ میٹنگ ہو چکی ہے. کوئی لوگ جا کے وہ کریں گے, کوئی ایسی سازش نہیں ہوئی ہے, نہ کچھ آپ نے ایسا ملک کے لیے کارنامہ انجام دیا ہے کہ آپ کے خلاف کوئی سازش ہوتی. تو دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے وہاں کا ابھی سب جوڑس ہے. ابھی قاسم سوری صاحب پیش نہیں ہوئے. قاسم سوری صاحب نے فلور آف دا ہاؤس یہ کہا ہے کہ میں نے 2 سے 3 دفعہ جو ہے وہ فون کیا صدر شجاعت صاحب کو. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ وہ خط نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے 2 سے 3 دفعہ ان کو صدر شجاعت سے اس خط کو ڈسکس کیا ہے. تو ابھی تو آپ گئے ہیں, آپ راتوں رات گئے ہیں, آپ نے جنگلیں توڑے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کے خلاف کوئی کیس کی درخواست کی جاتی, لیکن بہرحال قبول کر لی گئی آپ کی بات اور آپ کو سنا گیا ہے. جب دوسروں کی باری آئے گی ان کو بھی سن لیا جائے گا. لیکن یہ بات میں بتا دوں کہ ہم نے کوئی جہاز اڑا کے جو ہے آزاد نہیں خریدے. ہم نے کسی شخص پوری کو پیمنٹ نہیں پہنچائی. کھلا جو ہے آصف صاحب ملے ہیں ہیڈ سے کہ آپ پارٹی کے ہیڈ ہیں, آپ نے پی ڈی ایم کو سپورٹ کیا ہے, آپ پی ڈی ایم کے ہی وزیر اعلیٰ کو پنجاب میں سپورٹ کریں. اس میں جو ہے صدر شجاعت صاحب نے اپنا فیصلہ دیا ہے. اور اگر یہ فیصلہ اہم نہ ہوتا, سچ بات نہ ہوتی, تو مونے سلائی یہ نہ کہتے کہ ہم ہار گئے, پرویز الہی ہار گئے, زرداری صاحب جیت گئے. آپ کے ہاں سے جب اقرار ہو رہا ہے تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟
کیا بالکل ٹھیک ہے. چلے میں آتی ہوں بسر صاحب کی جانب. جھگڑا صاحب سے ایک سوال پوچھ لوں. سر آپ کے بھی کچھ ناقدین ہیں جو صبح سے اس ساری صورتحال پر کامنٹ کر رہے ہیں, اور ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ایوان میں آپ کی میجورٹی نہیں ہے تو یہ بھی پولیٹیکل کلچر کا حصہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ خود ہی اس معاملے کو دستبردار ہو جائیں, اس کو چھوڑ دیں, اور جو بھی شخص میجورٹی رکھتا ہے اس کو آگے آنے دیں, صوبہ چلانے دیں. نہیں دیکھیں جی, یہ میجورٹی کی بات جو آپ کرتی ہیں تو یہ کنٹروورشل ہو جاتی ہے بات, کیونکہ اس وقت ہماری اللہ کے کرم سے جو میجورٹی ہم کلیم کر رہے ہیں اس میں صرف ہم اکیلے نہیں ہیں. اٹ از ایکچولی دا APDM, جس میں ساری جماعتیں شامل ہیں, اور اس کی بیسس پہ جو ہماری اسٹرینتھ بن رہی ہے اس میں میجورٹی میں ہمارا آ رہا ہے. تو اس لیے یو کانٹ سے کہ جی آپ یہ کلیم نہیں کر سکتے اور آپ پیچھے ہٹ جائیں کیونکہ آپ کی میجورٹی نہیں ہے. آفٹر آل دس از اے فیکٹ کہ اس وقت جو پالیٹکس ہو رہی ہے کنٹری میں اس کو ڈیپینڈ کرتی ہے APDM پہ. بہت کچھ جو ہو رہا ہے وہ سارا کچھ APDM کے پلیٹ فارم سے آ رہا ہے. تو یہ کہنا کہ ہم اس سے پیچھے ہٹ جائیں, نہیں, یہ ہم کبھی نہیں کریں گے. ہم وی ول fight for the right of the people of Pakistan and for the country itself. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کو کسی ڈگر پہ ڈالیں. یہ جو جہاں پہنچ چکا ہے, I'm sorry to say کہ میں کبھی بات ایسی میں نہیں کرتا کسی کے خلاف, لیکن اس ملک کو جہاں پہنچایا گیا ہے پچھلے 3-4 سال میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ٹھیک کرنا it will take a very long time. لیکن ہمارے جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب, جب نو کانفیڈنس وغیرہ ہو گیا اور حکومت کی بات آ گئی تو ہی ایکسیپٹڈ. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم لیتے ہیں, لیکن ہم کچھ بھی کریں گے, رول کریں گے تو تب کریں گے جب فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا, آن ٹائم ہوگا, اور اس پہ اگر ہماری میجورٹی آتی ہے اور کسی کی میجورٹی آتی ہے, ڈیموکریسی یہی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ رول کرے گا. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو صحیح ڈگر پہ ڈالیں گے, وہ آپ کا ایم ہے. تو ایک سوال یہ پھر ہے نا اس وقت کہ پاکستان کا اتنا اہم صوبہ وہ کسی طرح سے کرائسس سے باہر ہی نہیں نکل کے دے رہا, تو کس طرح سے ملک ڈگر پہ جو ہے وہ آئے گا؟ یہ اگر اب اس ڈیسیجن کے نتیجے میں بھی یہ 10 لوگ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں تو یہ اگین ایک کرائسس ہے. آپ کیا پھر بائی الیکشنز کرائیں گے 10 نشستوں پر, اس کے بعد پھر کیا صورتحال ہوگی؟ تو پنجاب کس طریقے سے سٹیبلائز ہوگا؟ دیکھیں جی, پنجاب اللہ کے کرم سے اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ ڈسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں میں نے کلیئر کیا آپ کو کہ ہم نے جب یہ ایکسیپٹ کر لی گورنمنٹ رننگ تو وہ کسی بیس پہ کی ہے. ہم نے پہلے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن آن دا رائٹ ٹائم, لیکن جب آ گئی بات اور ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا پڑا گورنمنٹ کو, اس کے مطابق پھر ہم نے اب یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کو ٹھیک کریں گے. اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے نیچرلی جو ہم آپشنز اڈاپٹ کر رہے ہیں وہ پیورلی اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لیگل پریکٹسز جو ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں تاکہ اس ملک کو اس بحران سے نکالیں. دیکھیں کہاں پہنچ گئی ہماری جو اس وقت معاشی صورتحال ہے, اس کو دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. لیکن اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں بہت سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. چلیں ان سخت فیصلوں پر بھی بات کرتے ہیں. میں ذرا بیرسٹر صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں کہ یہ جو ایک لیگل کرائسس, ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس, آپ پہلے تو سمجھتے ہیں کہ کیا پنجاب میں ایک چین آف کرائسس ہم دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ لیگل اعتبار سے اگر بات کریں, اینڈ ڈو یو سی کہ یہ اینی ٹائم سون سیٹل ہو جائے گا؟ constitutional crisis, I don't think it is a constitutional crisis. مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ دیکھیں ہمیں to be very honest, ایک سپریم کورٹ نے ایک بات کی, سپریم کورٹ نے کیا, آپ چلے جاتے ہیں رات 11 بجے 12 بجے whatever, اس پہ بھی وہ کنٹروورشل بات ہے کہ whether it should have opened or not, پہلے کھلا اب کھلا یا نہیں, چلیں that is besides the point. The point here is کہ جی سپریم کورٹ پہ سب پہ اعتماد ہے, ٹھیک ہے, تو سب پہ اعتماد ہے تو ذرا تھوڑا سا صبر کر لیں. اب وہ جو بسر صاحب نے بات کی سارا کچھ, آج جو سارا کچھ ہوا, I would not go into
the fact کہ آج انہوں نے کیا کامنٹس دیے کیا نہیں دیے. I would just talk about the fact کہ جی وہ ڈیسیجن کیا دیتے ہیں, ججمنٹ کیا دیتے ہیں. بسرا صاحب نے کہ لیٹر کو کیوں پارٹ نہیں بنایا ریکارڈ کا, کیا اس سے کوئی مطلب کوئی لیک آف کانفیڈنس انڈیکیٹ کرتا ہے یہ چیز آن دا پارٹ آف دیئر لیگل ٹیم؟ لیک آف کانفیڈنس تو نہیں, بٹ یس دیز آر تھنگس, دیز آر سم ٹیکنیکلٹیز جس کو آپ اس کو ایٹ دی اینڈ دیکھیں گے. وہ سپریم کورٹ نے کون سا کوئی فائنل فیصلہ دے دیا کہ جی نہیں یہ رانگ تھا یا یہ صحیح تھا یا کیا تھا کیا نہیں تھا, بٹ وہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ابھی تک یہ ایمبیگوٹی اس لیے ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنا ایک ڈیٹیلڈ فیصلہ ابھی تک نہیں دیا تھا اس پوائنٹ پہ. جب تک وہ جو ان کا جو شارٹ آرڈر آیا تھا وہ اب اگر آپ دیکھیں وہ جو مین پوائنٹس تھے وہ 1-2 پیجز کے تھے, اور اس میں جو 3-4 پیراگرافس تھے دیٹ میٹرڈ ود ریگارڈس ٹو کہ جی ان کی ڈیفیکشن کیا ہے اور کس طرح ہوگی اور کیسے اس کو ڈیل کیا جائے گا. تو پھر وہ مسئلہ جو ہے وہ اسی میں آتا ہے کہ اگر آپ نے سپریم کورٹ کے پاس چلے گئے ہیں تو تھوڑا سا صبر کر لیں, ان کو اپنی پروسیڈنگز کرنے دیں, ان کو سارا کچھ کرنے دیں, اور کانسٹیٹیوشنل میٹرز آلویز کم ٹو اے بیٹر کنکلوژن. تو میری تو ایڈوائس اور میرے جو سارا کچھ ہے کہ ویسے چودھری پرویز الہی صاحب نے پاکستان تحریک انصاف نے ان لوگوں نے تو آج کے دن کو خاصا اپنے لیے اچھا ڈکلیئر کر دیا, آلموسٹ وکٹری ڈکلیئر کر دیا. تو ڈو یو تھنک کہ آج کے دن کی کارروائی جو ہوئی جتنے جو کچھ ہمارے سامنے آئے تو ٹھیک ڈکلیئر کیا؟ دیکھیں ان اے ٹرائل وہ ایبز اینڈ فلوز ایک پارٹی کی اور دوسری پارٹی کی وہ چلتے رہتے ہیں, وہ دیٹ از ناٹ اے کنسرن, اور وہ اس کو وہ جو ساؤنڈ بائٹس ہوتے ہیں نا وہ تو چلیں وہ پولیٹیکل باتیں ہوتے ہیں, بٹ ایٹ دی اینڈ دے ڈو ناٹ میٹر, بیکاز وہ کرکس آف دا میٹر وہ ہوتا ہے کہ ججمنٹ آئے گی, اور ججمنٹ میں جو کچھ آئے گا وہی بات ہوگی جو بعد میں ڈسکس ہوگی. تو یہ بات ہی سارے یہ جو ہیں آج کیا ہوا کس طرح ہوا, چیف جسٹس صاحب نے کیا کہا کیا نہیں کہا, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو سے دیٹ, اس کو ویٹ کریں اور اس کو دیکھیں اور اس میں اس سے کلیئرٹی آ جائے گی. بسرا صاحب یہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا تھا سر, تو اس وقت بھی بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ خان صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ میجورٹی چلی گئی ہے, جو چھوٹی پارٹیز ہیں وہ اس وقت نئی حکومت کا ساتھ دے رہی ہیں, وہ اپنی وہ تبدیل کر رہی ہیں, اپنا جو وہ سائٹ تبدیل کر رہی ہیں پوری. تو اس وقت بھی کہا گیا کہ خان صاحب جو ہے وہ بھی مورل ہائی گراؤنڈ کا مظاہرہ کریں اور مستعفی ہو جائیں. خان صاحب نے خود تو اس وقت استعفیٰ نہیں دیا, انہوں نے انتظار کیا, بلکہ جتنا وہ آپ لوگ اس چیز کو لٹکا سکتے تھے آپ لوگوں نے لٹکایا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر سے لے کر کوئی ایسا بندہ بچا نہیں ہے جس کا استعفیٰ خان صاحب اور آپ لوگ مطالبہ نہیں کر رہے اس کا. تو اگر وہ چیز آپ لوگوں نے خود نہیں کی تو آپ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آج کے پرائم منسٹر مستعفی ہوں گے, چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہوگا, یا سو آن اینڈ سو فورتھ, وہ تو بڑی لمبی لسٹ ہے جن سے آپ لوگ استعفے مانگ رہے ہیں. یشوین یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. دیکھیں میں قانون کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے نمبر 1 اور پھر ایک پولیٹیکل پارٹی کی ریپرزنٹیشن کے طور پہ وہ سیکنڈری بات ہے. ہم کیوں کہتے ہیں کہ پاکستان کا یہ چیف الیکشن کمیشن پاکستان کی ہسٹری کے سب سے متنازع آدمی ہے. 15 سیٹیں جیت گئے آپ لوگ, میجورٹی نشستیں لے گئے آپ لوگ پنجاب میں, پھر بھی آپ کو اعتماد نہیں ہے. اس کے باوجود کہ ہم 15 سیٹیں جیتے ہیں, اگر ہم کہہ رہے ہیں تو ہم کس قدر ایک ہارٹ جو ہمارا دل کتنا بھاری ہوگا. میں آپ کو بتاؤں 14 فیصلے کیے اس الیکشن کمیشنر نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف, 14 کے 14 اور 15واں یہ فیصلہ ابھی ریورٹ ہوا ہے. آپ دیکھیے کہ اس قدر بددیانتی, میں آپ کو بتاؤں, چھوڑی میں پی ٹی آئی سے ہوں کہ نہیں, میں ایز اے لائر کہہ رہا ہوں, اتنی بددیانتی ہے کہ ایک فیصلہ آج ڈیٹیل ججمنٹ اس کی آ گئی ہے, وہ فیصلہ جب اس کی شارٹ ججمنٹ آئی ہم نے ان کو کہا کہ اس بندے کو ڈی سیٹ کریں, وہ الیکشن کمیشن میں نہیں ڈی سیٹ کیا, وہ ووٹ ڈالا ہے. اور جو پی پی 7 کے اوپر ان کا تھا وہ انہوں نے اکیلے بیٹھ کے چپ کر کے, وہ حالانکہ ہم گئے ہائی کورٹ کے اندر, انہوں نے کہا دوبارہ ریکاؤنٹ کرائیں, وہ اس کو نوٹیفائی کر دیا. اس سمیت 15 فیصلے ہمارے خلاف کیے ہیں, 15 کے 15 آپ کے ہائی کورٹ نے ڈیورٹ کر دیے. اگر نہ جاؤں, اگر پورا ریکارڈ اٹھا کے دیکھوں تو آپ کی اپوزیشن جماعتیں آپ لوگوں کو لاڈلا کہتی ہیں. وہ تو کہتے ہیں اداروں سے جتنا ریلیف آپ لوگوں نے لیا اتنا کسی کو نہیں ملا. اور ایک سوال کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوئر ہیں یا بھی بیرسٹر صاحب بیٹھے ہیں, اگر ایک جج صاحب کے سامنے 5 دفعہ پیش ہوتے ہیں اور 5 میں کیس ہار جاتے ہیں تو یہ کہیں گے کہ جج بددیانت ہے. مطلب فیصلہ مرضی کا نہ آئے تو بس بددیانت ہو گیا. یشفین جی آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی, اب آپ کے منہ میں گھی شکر. میں تو یہی کہنے لگا تھا کہ دیکھیے اسی بینچ نے, یہ جو بینچ آج لاہور رجسٹری میں بیٹھا ہوا ہے, اسی بینچ نے جب فیصلہ سنا اور فیصلہ دیا یہ مرکز کے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کا, تو مسلم لیگ نون نے اس کے اوپر باقاعدہ جلسے منعقد کیے اور ان کو واہ واہ کی. آج صرف ایک بات کے اوپر کہ انہوں نے آبزرویشن دی ہے, ان کا دیکھیں نا ان کے اوسان خطا ہو گئے ہیں. اور ایک ہماری جو بینچ کا مطالبہ کر رہے ہیں اور تو کچھ نہیں سن لیجیے, لیکن نہیں کیا کہا ہے ابھی آپ دیکھیے کہ ان کا سوشل میڈیا کیا کہہ رہا ہے, اور آج وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں سر میں آپ کا سوشل میڈیا کیا کہہ رہے ہیں اس کے اوپر چلی گئی تو پروگرام ختم ہو جائے گا. یہ تو سوشل میڈیا کو تو نہیں کر سکتے نا, اٹس ناٹ کیوں مطالبہ کر رہے ہیں یہ ساری پارٹیاں کہ ابھی تو ڈیسیجن نہیں آیا, کہہ رہے ہیں جی یہ بینچ پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا ہے. یہ بینچ جب اس ڈپٹی اسپیکر کا مرکز کے اندر فیصلہ کرے تو آپ وہ اچھل رہے تھے, آج ابھی فیصلہ بھی نہیں آیا تو آپ کو کیا مسئلہ ہوا ہے. میں بتاتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہوا ہے, کیونکہ میں وہاں موجود تھا. ایک بات کرسٹل کلیئر انہوں نے بتا دی کہ بادیو نظر کے اندر, آج انہوں نے بتا دیا بادیو نظر کے اندر
डिप्टी स्पीकर की रूलिंग मुतसादम है उसकी उस बेस के ऊपर जो वो या वो शेल्टर जो वो ले रहे हैं कि उन्होंने ये फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में। चले जब ये डिसीजन आप आएगा सुनिए। उसके रद्देमल पे अगर वो नहीं मानेंगे तो हम जरूर इस पे बात करेंगे, उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा कुछ 40-48 यशवी, देखिए घंटे मेरा मेरी एक ख्याल है। आखिरी बात, हाँ। मैं कहता हूं कि आप जब आपके हक में फैसला आया इसी बेंच ने दिया, हाँ। तो तब आपने इसको तारीखी फैसला और आइन और कानून और इन जजेस की अजमत करार दिया। अभी उन्हीं जजेस ने, उसी बेंच ने अभी कोई फैसला भी नहीं दिया और आपने उनके खिलाफ एक पैनल जनाब के फैसले को आपने भी तारीखी करार दिया। और मैं तो लिस्ट है भाई, वो तो जी, देखिए सुनिए, मैं देखिए, यही तो आप- कह रही हूँ जो चीज यशवीन- उसको सूट करे। यशवीन नहीं, देखिए हाँ, ये यही मैं सुन मामला ले, है, आपको आज सूट नहीं कर रहा, नहीं उनको आज यशवीन सूट नहीं देखिए, कर रहा, वो आप कह रहे हैं। मुझे यशवीन मुझे आप एक बिल्कुल अनबायस्ड बता दें कोई एक मौका कि जिसके ऊपर हमारे खिलाफ हमारे वुज़रा को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया जब हम हुकूमत के अंदर थे, हमारे वजीर आज़म जाके एक डिस्ट्रिक्ट इन सेशन जज के सामने पेश हुए, क्या मैंने, मेरी पार्टी ने, हमारे किसी कारकुन ने बताएं ऑन रिकॉर्ड ये कहा हो कि ये अदालतें नहीं, इसमें इस भूत मुल्क बैठे का हुए मुझे हैं, कोई कोई हमने एक इस तरह वज़ीर की आज़म कैंपेन बता चलाई दें, हो? इस मुल्क का मुझे कोई एक वज़ीर आज़म बता दें बगैर इर्रिस्पेक्टिव किस पार्टी का था जो अदालतों में पेश ना हुआ हो। देखिए कुछ ऐसे मुझे वज़ीर- एक- मैं एक- बता एक प्राइम रहा मिनिस्टर हूं, का नाम बता रहा हूं वो अदालत में पेश होना को बड़ा उनका मार्का नहीं, सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए आप पेश हम हो ये- तो मार्का है, नहीं, मैं नहीं, यही तो गुजारिश मैंने कर रही आपको क्या कहा, देखिए आप मुझे बताएं इस मुल्क के कितने वज़ीर जाके तो आपके एडिशनल सेशन जज के सामने पेश हुए? आप सर लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, कभी आपने यहाँ इमरान खान के अलावा कितने वज़ीर देखे जो इस कोर्ट के अंदर आके पेश हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर? किस लेवल पे पेश हुए छोड़ दें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के दुनिया अंदर, के एहतराम की बात। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं सर वो बात just tell me आती है, yes or no। बैरिस्टर साहब yes or no बता दें, आपने इमरान खान के अलावा वज़ीर देखा आपने? I am not a political analyst here, मैं तो But you can witness what happening in the court. the fact remains कि आप जो है ये जो अभी आप बात कर रहे थे कि ये बादिल उन्होंने एक फैसला, और अगर उन्होंने कुछ कहना था सर तो वो शॉर्ट ऑर्डर पास कर देते, उन्होंने नहीं किया ना, नहीं किया, सर वो उन्होंने नहीं किया ना, छोड़ वो दिया, I do not आपको responsibility बता रहा हूं, क्या कहा उन्होंने? नहीं चले वो Word आप for कह word रहे बता दिया हैं सर, वो आप कह रहे हैं ना, लेकिन but the फैसला fact क्यों नहीं remains किया? कि उन्होंने Final दिया उन्होंने नहीं, क्यों कहा उन्होंने कि कुछ अभी कहा तो नहीं ना कि whether this ruling was हम मैंने शॉर्ट क्या ऑर्डर कहा पास कि कर रहे हैं कि जी ये गलत है। सुनिए मैंने कहा कि ये ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स आ जाए सर कि वो- बादी नजर के अंदर वो उन्होंने कहा कि हम समझते हैं इन कि ये उससे ठीक नहीं है। मुसादम है। सुप्रीम हाँ, कोर्ट ठीक में तो है। सर वो तो आप भी पेश होते हैं अदालतों में, सारा कुछ होता है, वो तो तो यही तो आपस मैं में कह रहा हूं, हुजूर, अभी आपस off the में record गुफ्तगू भी हाँ। शुनीद वो जो ऑफ द रिकॉर्ड होती है सर, बैरिस्टर ये तो साहब बातें देखिए नहीं यही होती मेरा सर। पॉइंट है कि अभी कोई फैसला नहीं आया, ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू है, और तो वो वैसे चर्चा करना शुरू- एक और बात वैसे सोशल मीडिया ट्रेंडिंग वैसे शुरू कर दी है। मैं और उन्होंने- सर उन्होंने एक बेंच के ऊपर एतमाद एक किया। और सोशल मीडिया बात ट्रेंड्स में ना शुरू करें, बात थ्री नहीं जजेस सारी जजेस पार्टियां बेंच कह रही हैं, हमें 3 trust member नहीं है bench इनके ऊपर। 3 member People's bench Party का and a trust नहीं 5 है, member नून लीग bench कह रही ट्रस्ट नहीं है, भाई अभी तो फैसला नहीं आया, ट्रस्ट क्यों कर रहे हैं सर 3 member Distrust क्यों bench show कर रहे हैं? 3 member bench and a 5 member चलो मैं bench, शैला से उसमें पूछ भी लेती जरा हूँ। कॉन्फ्लिक्ट है। मैं एक शैला लाइन से पूछ एक लेती लाइन मेरी ले ली बात, कि ला- क्यों ला- एक लाइन डिस्ट्रस्ट क्यों कर रहे हैं, एक लाइन जी बताइए। मेरा भी यही आर्गुमेंट है कि अभी ये फैसला ही कोई नहीं आया, अभी तो वहां बहस चल रही है, तो आपने किस बादी नजर में आप क्यों उन पर डिस्ट्रस्ट कर क्यों रहे डिस्कस हैं? कर रहे हैं जी शैला साहिबा, आप लोग क्यों सोशल हाँ, मीडिया ये ट्रेंड्स बताएं। चला रहे हैं, क्यों अदालत पे अभी आप अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं? बसरा साहब पूछ रहे हैं। रही है ना, अगर हम परेशान हैं तो मैं एक 2 मिनट की बात करना चाह रही हूँ। देखिए आर्टिकल 63A में इजाफा 18वीं तरमीम के जरिए हुआ था। 18वीं तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई थी। 8 रुकनी बेंच जिसमें मौजूदा चीफ जस्टिस शामिल थे, उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में लिखा था 63 के तहत इस फैसले का इख्तियार के वोट किसे देना है पार्टी हेड का है। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे वाज़ेह फैसलों के बगैर भी ये राय रखना कि ये इख्तियार पार्टी हेड का नहीं, पार्लियामेंट कहे सही नहीं है। देखिए आइन में लफ्ज पार्लिमानी जमात की डायरेक्शन इस्तेमाल हुए हैं। सवाल ये बन रहा है कि पार्लिमानी जमात की डायरेक्शन कौन देगा? एक जवाब तो यही है कि सियासी जमात का सरबराही डायरेक्शन दे सकता है। दूसरा जवाब ये है कि अगर ये इख्तियार पार्लियामेंट में मौजूद किसी सियासी जमात के मेंबरान की बाहिमी अक्सरियत का है तो 63 वजारत उज़्मा या आला के इलेक्शन के आदम या एतमाद और फाइनेंस बिल पे लागू होता है। यानी पार्लियामेंट में हर वोटिंग पर नहीं बल्कि सिर्फ 3 इंतहाई गैर मामूली मामलात के वक्त एक्शन में आता है। पार्लिमानी जमात के इख्तियार वाली तशरीह कितनी खतरनाक हो सकती है समझ नहीं आ रही है, क्योंकि ये तो नेपियों के सारे चलते हैं। हमारे पार्लिमानी निजाम में 3 या 4 10 नशिस्तें रखने वाली छोटी छोटी जमातें मौजूद हैं जो वजारत उज़्मा की जंग में अहम किरदार अदा करती हैं। फर्ज करें जमात इस्लामी, पीके, एम के और पीके मैथ, MQM के 3 4 या 10 मेंबर आपस में फैसला कर लें
کہ وہ اپنے پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن نہیں مانیں گے بلکہ خود ہی سادہ اکثریت سے فیصلے کر لیں گے کہ وہ کسے ووٹ دیں گے. اب وہ پارٹی سربراہ کی ڈائریکشن کے خلاف اپنے فیصلے کی روشنی میں ووٹ ڈالتے ہیں تو پارٹی سربراہ بھی ان کے خلاف کچھ نہیں کر پائے گا کیونکہ آپ کے بقول ڈائریکشن تو ماننی نہیں ہے. تو میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں آپ کا تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن مسئلہ پھر یہ ہوگا کہ آپ پھر اسٹیبلشمنٹ کو ایک اور طاقت فراہم کر رہے ہیں. پارٹی ہیڈ جس کے نظریے پہ جس پارٹی کی وجہ سے ممبر جیتے ہیں ان کو آپ گھر بٹھا دیں اور بالا بالا آپ ان سے یہ کر لیں. تو آپ یہ نہ کریں. آپ تو کر سکتے ہیں یہ کہ آپ کو کوئی بل لانا ہے کچھ لانا ہے آپ جو ہے منتے ترلے کرتے چلیں ایک سوال کا جواب دے دیں پلیز. آپ سمجھتی ہیں اس وقت جو سارا معاملہ ہے جس قسم کا سیاسی تناؤ ہم دیکھ رہے ہیں ان کا اپنا موقف ہے آپ کا اپنا ایک کھینچا تانی کا شکار ہے پورا نظام, آپ سمجھتی ہیں ارلی الیکشن اس کا کوئی حل ہے؟ دیکھیے الیکشن جو ہے وہ ہر چیز کا حل ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو بات غلط لگے آپ کہیں کہ میں آئین پاکستان ہوں, میں جب چاہوں جس بات کو اس طرح لکھوں گا. آپ مجھے خود بتائیں موسٹلی پارٹی ہیڈ جو ہیں وہ الیکشن نہیں لڑتے لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پارٹی کی نظریات سے ہٹ کے اس کے ڈیسیشن سے ہٹ کے پارلیمنٹ میں موجود ہے وہ ڈیسیشن لے لے تو وہ باہر بیٹھے کیا تالیاں بجا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی ہیڈ جو ہے اس کی امپورٹنس کو آپ وہ نہیں کر سکتے. ڈائریکشن ہوتی ہے جس کو پارلیمانی ہیڈ تو کرتا ہے اور تمام ممبرز کے ساتھ بیٹھتا ہے. اسی لیے پارلیمانی پارٹی سے جواب ہوتا ہے لیڈرشپ کی طرف سے ہیڈ کی طرف سے ہدایت آتی ہے. یہ عمران صاحب کیونکہ پارٹی کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے, خانمتی کا کنبہ ہے, سب نے بنا دیا, ادھر سے جہاز اڑے ادھر سے یہ اڑے, ادھر سے جنرل ظہیر اسلام نے کہا کہ ہم نے یہ سمجھا اس لیے بنا دیا. تو یہ بے وقت کرنا چاہ رہے ہیں سسٹم کو, ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حل ہے لیکن اس طریقے سے نہیں ہے. جھگڑا صاحب آپ سے بھی یہی سوال پوچھوں گی. سر ارلی الیکشنز آپ سمجھتے ہیں کوئی سلوشن ہے؟ کیونکہ آج طلال چودھری صاحب, احسن اقبال صاحب, بہت سے رہنما آئے پاکستان مسلم لیگ نواز کے پریس کانفرنسز کی, ان کا جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ دھکیلا اگر جائے گا الیکشنز کی طرف تو ہم اس طرح سے دھکیلے نہیں جانے والے, الیکشن میں ضرور جائیں گے لیکن ایک طریقے سے ہی جائیں گے. لیکن آپ کی اپنی اس پہ کیا رائے ہے سر؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں ذرا یہ بات آپ کو کلیئر کر دوں. میرے بھائی نے یہ کہا with due respect to him کہ ان کے اوسان خطا ہیں. ہمارے اوسان اللہ کے کرم سے بالکل بھی خطا نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہماری حکومت چلی جائے گی تو ہمارے اوسان خطا ہو جائیں گے اور ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. ہم نے کہا ہے کہ ہم اس ملک میں الیکشن یا سیاست جو کریں گے وہ اصولوں کی کریں گے, چاہے وہ حکومت میں ہو یا حکومت سے باہر ہو, لیکن اس ملک کے لیے ہم نے جو سیاست کرنی ہے وہ اسی لائن پہ کرنی ہے کہ وہ اصولی سیاست ہو اور اس میں کوئی یہ نہ ہو کہ جی حکومت جا رہی ہے تو اب ہم کیا کریں گے. جس طرح کہ پی ٹی آئی کی طرف سے نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کے اوسان جب خطا ہو جاتے ہیں تو وہ جو I'm sorry to say کہ وہ جو باتیں کرتے ہیں چاہے ان کا عمران خان ہے یا اور لیڈرشپ ہے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ ان کو اتنی فکر کیوں پڑ گئی ہے کہ بس اگر ہم ہوں گے تو حکومت ہوگی, اگر ہم نہیں ہوں گے تو حکومت ہی نہیں ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آفٹر آل اس ملک میں ساری سیاسی جماعتیں ہیں, سیاستدان ہیں, اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اللہ کے کرم سے, تو ان کو بھی ذرا دل بڑا کرنا چاہیے اور اس کے مطابق چلنا چاہیے. اچھا, دوسرا آپ کا سوال کیا تھا؟ جی سر بالکل ٹھیک ہے, مجھے وہ بالکل ختم ہو گیا, آپ نے رسپونڈ کر دیا. لیکن اس ملک میں پولیٹیکل ریال میں سب پولیٹیکل پارٹیز کو کو ایگزسٹ کرنے کا کوئی طریقہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کو وضع کرنے کی ضرورت ہے. آپ سبھی مہمانوں کے بہت شکر گزار ہیں, عثمان سعید بسرا صاحب, بیرسٹر زین منصور صاحب, اقبال ظفر جھگڑا صاحب اور شیلا رضا صاحبہ جنہوں نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. اسی امید کے ساتھ, تو یہ جو بات ابھی باٹم لائن تھی جو ہمارے لیگل ایکسپرٹ نے بھی کہی کہ تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں, سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آ جائے گا اور بہت سارے معاملات جو ہیں اس میں کلیئرٹی آ جائے گی. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس حد تک, اس وقت تک بیان بازی سے بھی گریز کرنا چاہیے اور تھوڑا سا حوصلہ بھی رکھنا چاہیے. پروگرام شارع دستور سے آج کے لیے بس یہی کچھ. یشوین جمال کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.